बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे तीन चार अहम मौज़ूआत पे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट आया है। इस इख्तलाफी नोट की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। क्रक्स ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ना तो जो है वो गैर जानिबदार हैं और ना ही आज़ाद हैं, और ये एग्जेक्टिव का एक फंक्शन है। इसको आप जुडिशरी या अदालत नहीं कह सकते। तो तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्या कहा है इस मामले में। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा मामला है, वो है जवाद एस खाजा, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनकी जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त जो दायर कर दी गई है। वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसी के साथ 9 मई के केसेस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बड़ा फैसला आया है इस्लामाबाद से। उस फैसले में क्या कहा गया है वो आपके सामने रखना है। और लाहौर में जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं मनाजर अली गिल, उनकी जानिब से एक गैर मामूली ख़त लिखा गया है जो प्रोसिक्यूटर जनरल है पंजाब उनको, और जो प्रोसिक्यूशन है पंजाब की 9 मई के केसेस में उन पर सवालात खड़े किए गए हैं। और जो केसेस लटकाने या हर्डल क्रिएट करने या रिकॉर्ड पेश ना करने की वजूहात जो है वो जज की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के सामने रखी गई हैं। और ये कहा गया है कि अगर उन्होंने केस किसी तरह रिकॉर्ड पेश ना किया तो अदालत तादीबी कार्रवाई भी कर सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मिलिट्री कोर्ट्स केस, जिस केस में एक तरफ तो जो फैसला है वो तफसीली फैसला अभियाना है और दूसरी तरफ उसमें नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है उनका इख्तलाफी नोट सामने आ गया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ से भी ये नोट लिखा गया है। इसमें जो जजेस हैं इन्होंने अपने 36 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी फैसले में अपीलें जो है मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ वो मुस्तरद की, क्योंकि शुरू में जो बेंच था उसने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया था, जिसके खिलाफ अपील फाइल हुई थी। और इस अपील में जो अक्सरीती फैसला है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, उसने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया है। अब इसमें जो इख्तलाफी नोट है इसमें ये कहते हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कि फौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना है। अगर फौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने इस्लाम जो है वो देना शुरू हो जाए तो फिर इस तरह ये जो लोगों का एतमाद नहीं रहेगा। ये कहा है जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने। मजीद वो लिखते हैं कि जो फौजी मिलिट्री लॉ सिर्फ सज़ा और अदालती निज़ाम का मकसद नज़म, अखलाकियात और डिसिप्लिन को फ़रोग देना है। मतलब वो जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका जो फ़कत उनका मकसद जो है वो सज़ा है, लेकिन जो सिविलियंस के लॉज हैं उनमें अखलाकियात, नज़म, डिसिप्लिन को फ़रोग देना है और आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हुकूक जो है वो मौजूद हैं। बल्कि फ़ौजी जो नज़्म ज़ब्त का जामे निज़ाम है, इसमें यह कहा गया है कि इंडियन आर्मी एक्ट तकसीम हिंद से कबल भारतीय फ़ौज पर जो है वो उस पर उसका इतलाक़ जो है वो होता था। उसके बाद ये एक्ट फ़ौजियों के हकूक़ फ़राइज़ और नज़्म ज़ब्त की वज़ाहत फ़ौजी अदालतें सिर्फ फ़ौजी एहलकारों के ख़िलाफ़ महदूद दायरा इख्तियार जो है वो रखती हैं, और कोर्ट मार्शल सिर्फ उन मामलात में होते थे जो फौजी खिदमात से मुतल्लिक थे। सिर्फ फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कोर्ट मार्शल किया जा सकता था, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आज़ाद गैर जानिबदार अदलिया का दरस दिया। इस्लामी तालीमात को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग रखा। आइन में इन्हीं तालीमात के तहत अदलिया को आज़ाद रखा गया। करारदाद मकासद का मकसद जो बताया गया है कि यह कहना कि दुनिया में जो है वो दहशत गर्दी अदलिया के इख्तियार किसी एग्जेक्टिव अदारे को नहीं दिया जा सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि यह दुरुस्त है कि आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है,
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان عدالتوں میں انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت یا خواہش موجود نہیں ہے۔ کورٹ مستقل طور پر نچلی عدالتوں کے فیصلوں کا عدالتی جائزہ لے رہی ہیں، اور عدالت جو ایسے مشاہدے میں آیا ہے کہ زیادہ تر بریت کے فیصلے بے بنیاد سیاسی مقدمات آتے ہیں اور غیر پیشہ ورانہ تفتیش اور کمزور پراسیکیوشن کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیلیں وفاق، پنجاب اور بلوچستان حکومت کی طرف سے دائر کی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بدقسمتی سے ان حکومتوں کو فوجداری عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ ان منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا ہے اور غیر سنجیدہ سیاسی نوعیت کے مقدمات کے حل کے لیے فوجی عدالتوں پر انحصار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناقابل فہم ہے کہ فوجی عدالتوں میں سزاؤں سے بہت سارے جو افراد ہیں وہ وہاں پہ ان کو سزائیں جو ہے وہ ہوئی ہیں، اور ان کا جو ٹرائل کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس میں بنیادی پوائنٹ جو اٹھایا گیا ہے وہ سیولین کورٹس، سیولین جوڈیشل سسٹم کو اجاگر کیا گیا ہے، اور یہ جو حکومتیں ہیں جنہوں نے اپیلیں فائل کی تھیں ان کو بھی تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اپنے سیولین نظام پر اعتماد کیوں نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے ملٹری کورٹس فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا۔ فیصلے میں غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو تصحیح کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ عدالت کا فیصلے میں ایف بی علی کیس پر انحصار درست نہیں ہے۔ ایف بی علی کیس کا فیصلہ 1962 کے آئین کے مطابق تھا، جس کا اب وجود نہیں ہے۔ اس وقت 1973 کا آئین رائج ہے۔ 21ویں ترمیم میں فوجی عدالتیں آئینی ترمیم کے نتیجے میں قائم کی گئی تھیں۔ موجودہ کیس میں آئینی ترمیم نہیں ہوئی تو اس فیصلے پر انحصار بھی درست نہیں ہے۔ دوسری جانب لکھا کہ بنیادی حقوق یقینی بنانے کے لیے اپیل کا حق دیا جائے۔ 9 اور 10 مئی واقعات پر سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے ٹرائلز متاثر ہوں گے۔ عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کا موقف فیصلے کا حصہ بنا دیا۔ آئینی بینچ نے فیصلے میں شہریوں کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا۔ یہ وہ جو آبزرویشن جو سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس کی جانب سے جو آبزرویشنز دی گئی 9 مئی کے مقدمات میں، جو اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیے تھے، ریٹن میں جو دلائل دیے تھے، ان کو حصہ بنا دیا تھا اپنے فیصلے کا۔ اور اسی وقت یہ چیز نشاندہی کی گئی تھی کہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں ٹرائلز کورٹ میں، ان کے حقوق متاثر ہوں گے۔ اب جسٹس جواد ایس خواجہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے اور بات کی ہے کہ یہ حقوق متاثر ہوں گے۔ سپریم کورٹ کو تو جو ملزمان ہیں ان کے حقوق کی پروٹیکشن کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے، تحفظ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے ان ملزمان کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں، متاثر ہوں گے۔ یہ کہا گیا ہے اس نظر ثانی کی درخواست میں، لیکن دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک جا کر رکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو ملٹری کورٹس کا فیصلہ آیا، کسی طور پہ بھی وہ درست فیصلہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائلز کو درست قرار دینا گویا کہ اپنے ہی عدالتی نظام پر عدم اعتماد ہے، اور ٹرائل کورٹس پر عدم اعتماد ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹس پر عدم اعتماد ہے۔ سپیریئر کورٹس، عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ کو تو چاہیے کہ جو عدالتیں، جو خصوصی عدالتیں اس حوالے سے کام کر رہی ہیں ان کی مضبوطی کے لیے اقدامات کریں، لیکن ایسا فیصلہ دے کر اپنے ہی عدالتی نظام پر سوال کھڑا کر دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ لیکن دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ ریویو ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا فیصلہ تبدیل ہوتا ہے یا یوں ہی رہے گا، آپ کو جو ہے وہ فردر بھی بتائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں اسلام آباد سے ایک بڑا مقدمہ اور بڑا فیصلہ آیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج جو طاہر عباس سپرا ہیں، ان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ عبداللطیف جو چترال سے پی ٹی آئی کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ گویا کہ جو عبداللطیف ہیں وہ پہلے تو فوری طور پر ڈی سیٹ ہوں گے، جیسے ہی الیکشن کمیشن کے پاس یہ فیصلہ پہنچے گا اس کے بعد وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ سزا یافتہ کے لیے نااہلی کی مدت ہے
5 سال. تو پی ٹی آئی کے لیے ایک جھٹکا ہے اور جو نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ایک نشست بھی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. لیکن یہ ایک ایسا جھٹکا ہے جس سے ایسے لگتا ہے کہ آگے چل کر جب پنڈی کے 9 مئی کے کیسز میں ٹرائلز آگے چلیں گے یا لاہور کے 9 مئی کے کیسز میں ٹرائلز آگے چلیں گے تو اس میں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جس میں نیشنل اسمبلی کے بھی پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، صوبائی اسمبلیز کے بھی موجود ہیں اور سینیٹر بھی موجود ہیں. بات یہیں پہ کھڑی ختم نہیں ہوتی بلکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی جو جہاں پہ راول پنڈی میں 9 مئی کا کیس زیر التوا ہے. گویا کہ اگر پارلیمنٹیرینز کو سزائیں ہوئیں، ایک تو 20 سیٹ ہوں گے، پھر نااہل بھی ہو جائیں گے اور حکومت کے لیے ایک نیا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. تو اسلام آباد کے اس فیصلے میں 11 ملزمان کو سزائیں دی گئی، 4 اسپاٹ پہ موجود تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. عبداللطیف سمیت دیگر 7 لوگ موجود نہیں تھے، ان کو گرفتاری پولیس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن اب تفصیلی فیصلہ اس حوالے سے جو آئے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس بنیاد پر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ دیا ہے. اس میں ابتدائی جو آئی ہے معلومات وہ یہ ہے کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد میں تھانہ رمنا جو G10 کی حدود میں واقع ہے اس پر اٹیک کیا گیا اور پولیس والوں کو مارا گیا اور ڈنڈے تھے اور بہت کچھ تھا. جلاؤ گراؤ کے الزامات بھی ہیں. 10 سال قید کم نہیں ہے اس معاملے میں. تفصیلات جو آئیں گی تفصیلی فیصلے میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. لاہور کے 9 مئی کے کیسز میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج مناظر علی گل ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے اور یہ غیر معمولی خط ہے. جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں ان کو خط لکھا گیا ہے اور اس میں کافی جو تحفظات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور پروسیکیوشن پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور گویا کہ پروسیکیوشن پر یہ حرف آیا ہے کہ وہ 9 مئی کے ٹرائلز آگے نہیں بڑھنے دے رہی. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 4 ماہ میں ٹرائلز مکمل کرنے کا آرڈر دے رکھا ہے، تو اگر پروسیکیوشن اپنے ریکارڈ پیش نہیں کرے گی تو ٹرائلز آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اس میں یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ بار بار پروسیکیوٹرز جو ہیں ان سے ریکارڈ مانگا جاتا ہے، وہ ریکارڈ نہیں دیتے اور یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ سے اگر ایسا ہوا تو کارروائی بھی ہوگی. تو پروسیکیوٹرز جو ہے وہ ریکارڈ نہیں لا رہے. یہ کہا گیا ہے جج کی جانب سے ایک خط کی شکل میں. اس سے قبل حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ عدلیہ 9 مئی کے ٹرائلز آگے نہیں بڑھا رہی، لیکن اب خبر آئی ہے کہ اس میں پروسیکیوٹر کا ہاتھ بھی ہے. آپ کو جو ہے وہ مزید ہم اپڈیٹ کریں گے آئندہ کے ولاگ میں. ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.